अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होने वाली है। सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इतने कम वक्त में ऐसे की तैयारी कैसे होगी तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे एक ही ऐसे फ्रेमवर्क की मदद से आप 80 से ज़ायद टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। और यही वो स्ट्रेटजी है जो वक्त की कमी का शिकार उम्मीदवारों को स्मार्ट तैयारी की तरफ ले जाती है। और इसके अलावा मैं आपको अहम तरीन टॉपिक्स भी बताऊंगा। मज़ीद आपने डेली बेसिस पर किन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर उम्मीदवार एक बड़ी गलती करते हैं, वो हर टॉपिक के लिए अलग अलग नोट्स बनाते हैं, अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन तैयार करते हैं, अलग अलग की पॉइंट्स मेन और सब की पॉइंट्स तैयार करते हैं, अलग अलग थीसिस स्टेटमेंट वगैरह अलग अलग ऐसे तैयार करते हैं। और जब इम्तिहान करीब आता है तो इन्हें एहसास होता है वक्त ख़त्म हो चुका है। असल मसला मेहनत की कमी नहीं, बल्कि असल जो मसला है वो स्ट्रेटजी की कमी होती है। ज़्यादातर उम्मीदवार ज़्यादा ऐसे तैयार कर लेते हैं और जब ऐसे के पेपर में बैठते हैं तो रिवीज़न ना होने की वजह से, रिवाइज़ ना होने की वजह से, प्रैक्टिस ना होने की वजह से, राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो आगे इम्तिहान में चीज़ें लिख नहीं सकते। अब मसला ये नहीं कि फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन आपने सर्च करके तैयार किए हैं, याद किए हैं। मसला ये है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, एक ऐसे आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे, एक ऐसे, और एक ऐसे में तकरीबन 80 प्लस टॉपिक्स मेरे नोट्स में क्लियर होंगे। और जो 80 प्लस टॉपिक्स क्लियर होते हैं उनकी डिटेल इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और बाकी आपने एक ऐसे पर बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। आपको एक ऐसे का फ्रेमवर्क दूंगा, टॉपिक के लिहाज से आपने रेलिवेंट उठा के लिख देना है, इररेलिवेंट आपने जो स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस या जुमले नज़र आएंगे, अल्फाज नज़र आएंगे, वो आपने कट कर देने हैं। मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में मैं बता रहा हूँ कि आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। और ये आपको बता दूँ कि CSS और PMS में जो बहुत अहम तरीन टॉपिक्स हैं उनमें है जी एजुकेशन, पहले बहुत अहम बता रहा हूँ। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, पॉपुलेशन ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस, डिजिटल पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ सेक्टर, पॉवर्टी और एनर्जी क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के टॉपिक्स बहुत अहम हैं। लेकिन मैं आपको 80 प्लस टॉपिक्स बताऊंगा जिनमें से कन्फर्म है कि आपका ऐसे का पेपर आएगा। इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए मैंने एक ऐसे फ्रेमवर्क तैयार किया है जो सर्च बेस्ड होगा और CSS क्वालिफाइड टीचर्स से चेकशुदा होंगे। इन नोट्स की ख़ास बात यह है कि आउटलाइन जो सी है वो फ्रेज फॉर्म में आपको CSS के स्ट्रक्चर के मुताबिक मिलेगी। मज़ीद आपको ये भी बता दूँ कि इसमें इंट्रोडक्शन समराइज फॉर्म में मिलेगा। बॉडी पैराग्राफ भी आपको मुकम्मल पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक मिलेगा। कंक्लूजन भी आपको समरी की सूरत में मिलेगा, यानी एग्जामिनर को शुरू से आखिर तक लॉजिकल फ्लो नज़र आएगा। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब मेरे ऐसे के नोट्स में जो टॉपिक क्लियर होते हैं उनमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स वगैरह के टॉपिक मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। ये 7 टॉपिक मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं कि मैंने आउटलाइन लिखी है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ डैश। आपने प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इश्यूज़ लिख देना है।
ٹھیک ہے، ایجوکیشنل ایشوز لکھ دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف ٹاپک کا نام چینج کرنا ہے. فوڈ انسیکیورٹی پر آپ نے وہی ٹاپک کے ریلیونٹ باقی فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن آپ نے ریلیونٹ ایڈ کرنی ہے. کیس اسٹڈی بھی آپ نے ریلیونٹ ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. سنگل نیشنل کریکولم آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی اہم ترین ٹاپک ہے. HEC کے مسائل، ٹیچر ایشوز، ہیلتھ کیئر ایشوز اور فلڈس، ہیومن رائٹس، فریڈم آف اسپیچ، موومنٹس اور کلائمیٹ جسٹس بھی ٹاپک بہت اہم کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات لازمی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ CSS PMS اور کمپیٹیٹیو ایگزام میں لازمی طور پر 3 قسم کے ایسے ایگزامینر پوچھتا ہے. نمبر 1 آپ کو پوچھتا ہے جی آرگیومنٹیٹیو ایسے. آرگیومنٹیٹیو ایسے میں آپ کو بتا دوں آپ نے اپنے آرگیومنٹس پیش کرنے ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ آپ کو بتا دوں لٹریری ایسے، لٹریچر کے بارے میں آپ نے چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں. اور نمبر 3 پہ آپ کو بتا دوں ڈسکرپٹیو ایسے، اسے ایشو بیسڈ ایسے بھی کہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایشو بیسڈ ایسے تیار کرنا ہے، اور یہ ایشو بیسڈ ایسے کے لیے میں نوٹس آپ کو پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے. وومن امپاورمنٹ پر آپ کو بتا دوں یہ ٹاپک کلیئر ہوتا ہے جی. تھیم پر بھی میرا ایسے کلیئر ہوتا ہے. مطلب یہ ٹاپک کلیئر ہوتے ہیں، یہ تھیمز اور ٹاپکس. فیمنزم کا ٹاپک بھی کلیئر ہوتا ہے، جینڈر ریلیٹڈ ایشوز بھی کلیئر ہوتا ہے، ہیومن رائٹس بھی اسی میں کلیئر ہوتا ہے، چائلڈ ایشو وغیرہ بھی اسی میں کلیئر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے میں 80+ ٹاپکس کلیئر ہوتے ہیں. سمپل سی الفاظ ہے، آپ نے سمپل سی بات ہے، آپ نے صرف اور صرف خالی جگہ پر ٹاپک کا نام چینج کرنا ہے، باقی سارا کا سارا ایسے وہی ہوگا. نیکسٹ ایسے کی بات کریں جی، نیکسٹ ایسے ٹاپکس کی، تو اس میں کرنٹ افیئر ہے، میجر انٹرنیشنل ایشوز ہیں، پاکستان فارن ریلیشن ہے، UN ہے، ایران ہے، US چائنا ہے، کشمیر ایشو ہے، یوکرین ایشو ہے، فلسطین ایشو ہے، افغان ایشو ہے، ریجنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. فارن پالیسی کے ٹاپک بھی میرے نوٹس میں سے کلیئر ہوں گے. اور یہ تھیم جو سا ہے وہ کرنٹ افیئر کا ہے. آپ کو ٹوٹل میں نے بتایا ہے جی، آپ لوگوں کو ٹوٹل میں نے یہ بتایا کہ ٹوٹل 6 تھیمز، اور 6 تھیمز کو میں نے 80+ ٹاپک کو میں ڈیوائڈ کی ہے. ایک ایسے ان پر میں آپ کو دوں گا، آپ نے صرف سٹرکچر کے مطابق، مطلب سٹرکچر میں سے مٹیریل جو ریلیونٹ ہوگا وہ اٹھا کے لکھنا ہوگا. سموگ ایشو کی بات کریں تو یہ بھی ایک اہم ترین ٹاپک تصور کیا جاتا ہے. انوائرمنٹ ایشوز بھی ہیں، کلائمیٹ چینج جسٹس وغیرہ بھی ہے، گلوبل وارمنگ بھی ہے، واٹر ایشوز بھی ہے، ڈیفارسٹیشن کے ٹاپک بھی اہم ترین ٹاپکس میں شامل ہیں. اب ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایسے کے نوٹس ہیں ان میں مین کی پوائنٹ میں نے ایشو بیسڈ ایسے جب بھی پوچھا جائے گا نیگیٹو ایفیکٹ کوزز، اس کے علاوہ گورنمنٹ ایفرٹس کون سی کر رہی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ قانون سازی کون سی کر رہی ہے، مزید اس میں سلوشن آ جاتے ہیں مین باڈی میں. مین پوائنٹ 5 مین پوائنٹ آتے ہیں، تو میں نے تقریباً آپ کو 5 کی پوائنٹ 5 پر دینے ہیں، مطلب 25 پیراگراف میں سے آپ نے 15 یا آپ نے 10 اٹھا کے لکھنے ہیں جو ریلیونٹ ہوں گے. اب سوشل ایولز کی بات کریں تو اس میں برین ڈرین ان پاکستان کا ٹاپک کلیئر ہوتا ہے، پلیوشن اکانومی کا ٹاپک کلیئر ہوتا ہے، مونیٹری آرگنائزیشن کا ٹاپک کلیئر ہوتا ہے، ٹریڈ، لونز اور ٹیکس، فوڈ، ہیلتھ، پوورٹی اور انفلیشن کے ٹاپک بھی میرے نوٹس میں سے کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک کی بات کریں جی، نیکسٹ ٹاپک میں جی آپ کو بتا دوں کرپشن، ہیومن اسمگلنگ، ہیومن ایکویلٹی، ان امپلائمنٹ، اسپیکٹس آف ریلیجس انٹالرنس، اسلامک فوبیا، منورٹیز، ریلیجس ایکسٹریمزم اور پرسیپشن آف ٹیررزم کے ٹاپک بھی اسی میں شامل ہیں. باقی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف یہ جو 10 سے 15 پیراگراف سب کی پوائنٹ اٹھا کے لکھنی ہیں، انہی کا ذکر آپ نے آؤٹ لائن میں کرنا ہے، انہی کا ذکر انٹرو میں کرنا ہے، انہی کا ذکر باڈی پیراگراف میں کرنا ہے، انہی کا ذکر آپ نے کنکلوژن میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہر پیراگراف میں کنیکٹرز ہیں، ٹرانزیشن ورڈز ہیں، ایڈیمز ہیں، ون ورڈ سبسٹیٹیوشنز ہیں، پیئر آف ورڈز کا استعمال کریکٹ کیا گیا ہے. مزید آپ کو بتا دوں CSS کوالیفائر ٹیچروں سے چیک شدہ ہیں، اور یہ کی پوائنٹ 70 کتابوں سے سرچ کر کے مولڈ کر کے لکھے گئے ہیں.
تاکہ جس مرضی اینگل سے وہ پوچھے میں نے اس کو اپنے الفاظ میں مولڈ کیا ہے کہ جس مرضی اینگل سے پوچھے یہ سارے ٹاپک اس میں ایکسیپٹیبل ہوں، مطلب چل جائے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیموکریسی کے تھیم میں جو ٹاپک میرے نوٹس میں کلیئر ہوتے ہیں ان میں گڈ گورننس ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، کرائم ہے، جسٹس ہے، گلوبلائزیشن ہے، پولیٹکس ہے، اور پاپولیزم کا ٹاپک بھی اسی میں کلیئر ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سگنیفیکنس بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سگنیفیکنس پر میں نے 5 کی پوائنٹ لکھے ہیں، 5 میں سے آپ نے 3 اٹھا کے لکھنے ہیں۔ پروونشل ڈسکریڈ کی بھی سگنیفیکنس ہوتی ہے، نیشنل یونائٹی کا بھی پوائنٹ ایک سگنیفیکنس پر ہوتا ہے، گڈ گورننس کی ہوپس ہوتی ہیں، لبیرٹی کی سگنیفیکنس ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی سگنیفیکنس ہوتی ہے، رول آف لا کی بھی سگنیفیکنس والا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتا دوں اس پر سب کی پوائنٹ میں نے آگے لکھے ہیں، تقریباً کتنے 5، آپ نے 3 اٹھا کے لکھنے ہیں جو موسٹ ریلیونٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، انہی کے اور خالی جگہ پر آپ نے صرف ٹاپک کا نام چینج کرنا ہے، مطلب ایک ایسے میں تقریباً آپ کو تقریباً 69 ٹاپکس ابھی تک کلیئر ہو چکے ہیں میرے نوٹس میں سے، ٹھیک ہے، جو میں ابھی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، آگے انشاءاللہ 80+ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کی بات کرتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ سائنس کی بات کریں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، سوشل میڈیا، اے آئی، ڈیجیٹلائزیشن، انڈسٹری، ٹیکنالوجی، انویشن اور انٹرپریورشپ اور ٹورزم اور انرجی کے ٹاپک بھی شامل ہیں میرے نوٹس میں سے، مطلب 80+ ٹاپک میرے نوٹس میں سے کلیئر ہوں گے، خالی جگہ پر آپ نے صرف ٹاپک کا نام چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا کا سارا ایسے وہی ہوگا، لیکن وہی کی پوائنٹ وہی آپ نے سنٹینسز لکھنے ہیں جو ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہوں گے، ریلیونٹ پوائنٹ آپ نے اٹھا کے لکھنے ہیں، ارریلیونٹ آپ نے کٹ کر دینے ہیں، اگر بہت زیادہ کٹ ہو گئے ہیں مطلب زیادہ الفاظ کٹ گئے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑے سے اپنے سے ایڈ کر لینے ہیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسے فریم ورک تیار کیا ہے جو سرچ بیسڈ بھی ہو، مولڈ بھی کیا ہو، اور CSS کوالیفائیڈ ٹیچروں سے بھی چیک کروایا ہے۔ ان نوٹس کی خاص بات یہ ہے کہ آؤٹ لائن مکمل آپ کو فریز فارم میں ملے گی، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن سمری کی صورت میں ملے گا، باڈی پیراگراف پراپر پیراگراف اسٹرکچر کے مطابق ملے گا، مطلب باڈی پیراگراف کا مین سب کی پوائنٹ جو سے ہیں اس کا اسٹرکچر میں ایک آئے گا جی ٹاپک سینٹینس، نمبر 2 پہ ایکسپلینیشن آف باڈی پیراگراف، ایگزامپلیفیکیشن آف پیراگراف، اور اس کے علاوہ ایگزامپلی انالائزز آف پیراگراف اور کنکلوڈنگ لائن آف پیراگراف ہوگا، مطلب یہ میں نے پیراگراف اسٹرکچر رکھا ہے اور اس میں ٹرانزیشن ورڈز کا یوز کیا ہے، ایڈیمز کا یوز کیا، پیئر آف ورڈز کا یوز کیا گیا ہے، اور ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کا استعمال کیا گیا ہے، اکیڈمک ووکیبلری اور گرامر ایکوریسی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ لوگ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے یہ کسی ایک ٹاپک کا ایسے نہیں، یہ ایک فریم ورک ہے جس میں ٹاپک کا نام تبدیل کر کے درجنوں ٹاپکس آپ فٹ کر سکتے ہیں، یعنی کم وقت میں زیادہ ایسے تیار کر سکتے ہیں، اور یہی کمپیٹیٹیو ایگزام کی سمارٹ اسٹریٹجی ہے۔ ہر پیراگراف میں یہ میں نے باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ آج سے چند ماہ بعد جب رزلٹ آئے گا تو 2 قسم کے امیدوار ہوں گے، ایک وہ جو مٹیریل جمع کرتے رہے، فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن اکٹھی کرتے رہے، اور دوسرے وہ جو ایک منظم اسٹریٹجی کے ساتھ تیاری کرتے رہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، سوال یہ ہے کہ آپ موجودہ وقت کو کتنی دانش مندی سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا دوں PMS منسٹریل کوٹا میں سرپرائز ٹیسٹ لیا گیا میرے تمام اسٹوڈنٹ سے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 700 الفاظ کہہ کے PPSC نے تقریباً 1500 الفاظ پر ایسے کا پیپر لیا، لیکن میرے تقریباً 30 میں سے 8 اسٹوڈنٹس نے انگلش اور اردو ایسے پاس کیا ہے، اور وہ بھی 1500 الفاظ پر۔ تو اگر آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، صرف وہی لوگ کنٹیکٹ کریں جو انٹرسٹڈ ہیں۔ لاسٹ 10 ڈیز پریپریشن پلان آپ کو میں بتا رہا ہوں جی، ایک باڈی پیراگراف میں آپ کو تیار کرواؤں گا، مطلب سب سے پہلے آؤٹ لائن، نمبر 2 پہ انٹروڈکشن، نمبر 3 پہ ایک باڈی پیراگراف، نمبر 4 پہ ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن اور کیس اسٹڈی، نمبر 5 پہ آپ کو بتا دوں
کے کنکلوژن ڈیلی بیسس پر. مطلب یہ ہے کہ آؤٹ لائن، انٹروڈکشن اور کنکلوژن کی ڈیلی پریکٹس ہوگی. باقی آپ کو اہم ترین ٹاپکس پر ایک ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگر اینڈ کوٹیشن اور کیس اسٹڈی تیار کروائی جائے گی. اور دوسرا باڈی پیراگراف میں نے اپنے نوٹس میں سے نیکسٹ کروانا ہے. پہلے میں نے سگنیفیکینس پر کروایا، دوسری بار میں نے نیگیٹو ایفیکٹ پر کروا دینا ہے، تیسری بار میں نے سلوشن پر کروا دینا ہے، چوتھے دن میں نے گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے اس حوالے سے لکھ دینا ہے، پانچویں دن میں نے آپ سے گورنمنٹ اس حوالے سے کون سی قانون سازی کر رہی ہے وہ پوائنٹ تیار کروا دینا ہے مین. اور اس کے بعد چھٹے دن میں نے آپ کو سلوشن کروا دینے ہیں. باقی میں فل لینتھ ایسے کرواؤں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ ایک ایسے تیار کر کے ایزیلی پیپر کلیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ خود گھر میں تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ لازمی طور پر آؤٹ لائن، انٹروڈکشن اور ایک باڈی پیراگراف، ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن اور کنکلوژن لازمی تیار کریں. اور ٹیچر کو، کسی بھی ٹیچر کو چیک کروائیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ مجھے ہی چیک کروائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹیچر ہی آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی غلطیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ وہ ایک ٹیچر ہی آپ کو بتا سکے گا. تو آپ لوگ لازمی طور پر کسی بھی ٹیچر کی آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں. اور اگر آپ CSSPMS یا اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے انگلش ایسے اور اردو ایسے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ریڈی میڈ ایسے فریم ورک کا اسٹرکچر ملے گا اور آپ نے ڈیلی ٹیسٹ سیشن کے ذریعے اس میں سے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی. مطلب ایک ایسے میں 80+ ٹاپک کلیئر ہوں گے. آپ کو عدنان نیشنل اکیڈمی پراپر لیکچرز پرووائڈ کرے گی، مزید آپ کو ٹیسٹ سیشن پرووائڈ کرے گی، نوٹس پرووائڈ کرے گی. کیونکہ کامیابی صرف زیادہ پڑھنے والے کو نہیں ملتی بلکہ درست انداز سے پڑھنے والوں کو ملتی ہے. ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.